बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दुआ है कि आज का जो लेक्चर हो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए मुफीद करे और आप लोगों को ये जो काम है उसमें मदद करे। आप लोग ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, आप किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन हमारा जो आज का मखसूस मौजू है उसके ऊपर हम बात करेंगे जो कि है हमारा फाइवर। फाइवर के ऊपर बेसिकली आप लोगों ने काम कैसे करना है, ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, उस मौजू के ऊपर हमने ज़्यादातर बात करनी है। जो शुरू की चंद बातें होंगी उसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जिसके अंदर आप लोग उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद जो है ना रास्ते मिलेंगे और आप लोग मज़ीद अर्निंग के तरीके देख सकेंगे। और अगर आप लोग आज का सेशन सिर्फ फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला जो मेरे पुराने दोस्त मुझे सुनने आए हुए हैं या जो नए दोस्त सुन रहे हैं और उनके पास ऑलरेडी एक स्किल मौजूद है तो वो आराम से इंशाल्लाह ताला उसको बेचकर फाइवर से अपनी अर्निंग का आगाज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को सामने शो भी हो रहा होगा कि हमारा जो आज का मौजू है कि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में समझाना चाहूँगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग ये दो टर्म्स हैं। फ्रीलांसिंग क्या है कि आप ऑनलाइन जो भी अर्निंग करते हैं अपनी सर्विसेज के थ्रू, वो है आपकी फ्रीलांसिंग। अब वो सर्विस आपकी ग्राफिक डिज़ाइन भी हो सकती है, वो सर्विस आपकी वीडियो एडिटिंग भी हो सकती है, वो सर्विस आपकी एनिमेशन भी हो सकती है, या वो सर्विस आपकी एसईओ भी हो सकती है, या उसके अलावा बेतहाशा स्किल्स मौजूद हैं। आप किसी भी ऐसी स्किल की सर्विस देते हैं जिसमें आप फिज़िकली कोई भी चीज़ एक्सचेंज नहीं करते, वो है आपकी फ्रीलांसिंग। यहीं पर ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी आप लोगों को बताता चलूँ कि ऑनलाइन अर्निंग के अंदर फिर आपका ई कॉमर्स भी आ जाता है, जबकि फ्रीलांसिंग की जो डेफिनेशन है, जो तशरीह एक तरह से कह लें, वो उसके अंदर आपकी ऑनलाइन अर्निंग ई कॉमर्स नहीं आती। क्योंकि जो हमारी ऑनलाइन अर्निंग होती है उसमें हम ये भी हो सकता है कि एक दुकान खोल के बैठे हों, फिजिकली हमारे पास सामान मौजूद हो, ठीक है, जैसे हमारे ई कॉमर्स वाले दोस्त करते हैं, और वो सामान हम उनको पार्सल करा रहे हों, उसके बदले हमें पैसे मिल रहे हों, उस प्रोडक्ट के बदले उससे हम मुनाफा भी कमा रहे हों और वो जो प्रोडक्ट है उसके पैसे भी निकाल रहे हों, वो आपकी ऑनलाइन अर्निंग हो गई। और जहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल चीज़ एक्सचेंज नहीं करनी पड़ रही, वो आपकी फ्रीलांसिंग हो गई। उसकी मिसाल मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ कि आप कौन कौन सी स्किल्स की सर्विसेज दे सकते हैं, या कोई भी और स्किल ऐसी मौजूद है कि जिसके बदले आपको फिजिकल चीज़ नहीं देनी पड़ रही, तो वो है आपकी फ्रीलांसिंग। उसके बाद हम आगाज़ करते हैं। अपने बारे में सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम अम्मार ज़हूर है और मैं 2016 से इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ जो कि ग्राफिक डिज़ाइन कहलाती है। इसके अंदर मेरे सीखने के साल भी मौजूद हैं। ये 7 साल मेरा सिर्फ वर्किंग का एक्सपीरियंस नहीं है, और पिछले 2-1 साल से मैंने एक इरादा किया है कि मैंने 100 अपने जैसे लोग तैयार करने हैं, तो वो 2 साल का मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस भी मौजूद है, जिसमें मैंने 800 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सेशंस वगैरह भी प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसके अंदर फाइवर से रिलेटेड और इलस्ट्रेटर की बेसिक से रिलेटेड या और चीज़ों से रिलेटेड भी बातचीत की हुई है। मेरा एक छोटा सा ग्रुप भी है जिसके अंदर 3000 प्लस मेंबर्स मौजूद हैं। मैं उनको भी अपने स्टूडेंट्स कह सकता था, लेकिन ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी ना कभी मेरी कोई क्लास ली है। वैसे तो मेरी जो फाइवर की अर्निंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह $50,000 प्लस है, 2 अकाउंट्स की मिलाकर। लेकिन यहाँ पर मैंने अपने सिर्फ एक ही अकाउंट की अर्निंग लिखी है जो कि है $30,000। $30,000 कितने होते हैं, आप लोगों ने खुद जाके इसको गूगल करना है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि 30,000 ये एक छोटी सी जो रकम है वो कितनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील कर चुका हूँ और 1000 प्लस लोकल क्लाइंट्स के साथ भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डील किया हुआ है। ये था मेरे बारे में। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते और अपने आज के मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि आज के हमारे लेक्चर के बारे में होंगे। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं, किसी भी काम का आगाज़ करते हैं, तो आपने अपनी सर्विस की कीमत क्या रखनी है।
سب سے مشکل کام ہی فری لانسر کو یہ لگتا ہے کہ وہ یا تو اپنے استاد کو میسج کرتا ہے یا اپنے سینئر کو میسج کرتا ہے کہ میرے پاس کلائنٹ آیا ہے، وہ مجھے اتنا کام کہہ رہا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اس کو کتنی قیمت بتانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس مسئلے کو لے کر آپ کو کسی سینئر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک جو اصول ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا تو آپ لوگ خود اس کو سانچے میں ڈال کر پھر سینئر کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے اس کا جو ہے نا آئیڈیا لیا ہے، اسی طرح سے اس کا کام تھا، میں نے یہ پرائس پوائنٹ ڈیسائیڈ کیا ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط، یا نہ بھی پوچھیں۔ اگر آپ کو تسلی ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کام کیا ہے جو ہمیں سمجھایا گیا تھا تو آپ ڈائریکٹ کلائنٹ کو بھی بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کاپی رائٹنگ بھی ہماری گرافک ڈیزائن یا فری لانسنگ یا ویڈیو ایڈیٹنگ کی طرح ایک سکل ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم کاپی رائٹنگ نہیں سیکھیں گے، لیکن کاپی رائٹنگ کا ایک فارمولا ہے، ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم آئیڈا پلان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ AIDA آئیڈا پلان، اس کو آگے جا کے ہم سیکھیں گے، اور اس کے بعد بیسک ٹو ایڈوانس آپ نے اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے اور گگ کیسے کریٹ کرنی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ جو آخری سٹیپ ہے پڑا، آپ کے پہلے 2 سٹیپس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس لیکچر کو 41 منٹ میں ختم کرنے کی کوشش کروں، اگر نہ بھی ہوا تو میں نے اجاز بھائی سے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میرا تھوڑا سا زیادہ وقت لگ جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ وقت کے اوپر ختم کر کے اتنی دیر جو بچ جائے گی وہ آپ لوگوں کے سوالات لوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے ہماری پرائسنگ۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے، ہم کسی بھی چیز کی جو قیمت ہے وہ متعین کرنے کے لیے ہم اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کا سب سے پہلا آ جاتا ہے پروجیکٹ بیس، دوسرا آپ کا ہوتا ہے آرلی ریٹ، تیسرا ہوتا ہے آپ کے پاس ویلیو بیسڈ، اور چوتھا ہوتا ہے آپ کا ایکویٹی پرائسنگ۔ اس میں چاہے آپ کا کوئی انٹرنیشنل کا کلائنٹ ہو یا آپ کا کوئی پاکستانی یا لوکل انڈین یا سری لنکن کلائنٹ ہو، جو کہ ہمارے ایشیا کے لوگ ہیں، ان کو میں لوکل ہی مانتا ہوں، ان کے لیے کیسے پرائس ڈیسائیڈ کرنی ہے اس بارے میں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب اس میں جو سب سے پہلی بات آپ کی آتی ہے وہ آتی ہے پروجیکٹ بیس کی۔ پروجیکٹ بیس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کام کی ایک قیمت مقرر کر دی، ٹھیک ہے؟ لائک کہ میں لوگو ڈیزائن کرتا ہوں، میں نے اپنے لوگو ڈیزائن کی ایک قیمت مقرر کر دی کہ یہ اس کی جو قیمت ہے یہ $50 ہوگی ایک لوگو کی۔ اگر اس کو تھوڑا پریمیم میں چاہتے ہیں یا 2 کانسیپٹس چاہتے ہیں تو میں اس کی $100 قیمت لوں گا۔ اگر 3 کانسیپٹ چاہتے ہیں، ساتھ کوئی آپ سوشل میڈیا کی پوسٹ چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کی برانڈنگ چاہتے ہیں یا کچھ ایسا چاہتے ہیں تو میں اس کے $200 لوں گا، ٹھیک ہے؟ اب اس کی جو آپ کی مثال موجود ہے وہ آپ کا فائیور ہی اس کی سب سے اہم مثال ہے اور بیسٹ مثال ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ جو پروجیکٹ بیس ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے جو فائیور کی پرائس ہے وہ فکس ہے۔ میں آپ لوگوں کو پہلے دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد ہے نا اس کے اندر آپ کی پرائس فکس ہے بڑی۔ اس کے اندر آپ کے پاس چاہے بڑی کمپنی آ رہی ہے یا کوئی چھوٹی کمپنی آ رہی ہے، آپ اس سے زیادہ پیسے نہیں لیتے، آپ نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اس کی اتنی قیمت لینی ہے۔ اب اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ ہم نے کتنی پرائس رکھنی ہے؟ جسٹ لائک کہ یہ بندہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسک اپنا لوگو بنا کے دے رہا ہے $50 میں۔ یہ جو ہمارا پروجیکٹ بیس ہے اس کے اندر فلیٹ فیس ہوتی ہے۔ فلیٹ فیس کیا مطلب ہے کہ ایک فکس پرائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ہم قیمت زیادہ چارج نہیں کرتے، چاہے کوئی بڑا برانڈ آ جائے یا کوئی چھوٹا برانڈ آ جائے، چاہے کوئی بڑا کلائنٹ آ جائے یا کوئی چھوٹا کلائنٹ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں بیسک پرائس ہے $50، جہاں پر سٹینڈرڈ اس کی ہے $70 اور پریمیم ہے اس کی $80، ٹھیک ہے؟ تو جو پروجیکٹ بیس ہے اس کی سب سے جو بیسٹ ایگزامپل ہے آپ کی، وہ ہے آپ کی فائیور کی گگ کی پرائس۔ یہ جو آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کی فائیور کی گگ کی پرائس ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا آورلی ریٹ۔ آورلی ریٹ کیا ہے کہ آپ فی گھنٹے کے حساب سے پیسے چارج کرتے ہیں۔ فی گھنٹے کے حساب سے کیسے؟ کہ جیسے میں ایک لوگو ڈیزائنر ہوں، ٹھیک ہے، اور میں ایک لوگو بنانے کے لیتا ہوں $100، ٹھیک ہے؟ اب اس لوگو کو بنانے میں مجھے ایک مثال لے لیں 5 گھنٹے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 گھنٹے لگ رہے ہیں تو کیا ہے کہ 1 گھنٹے کے مجھے $20 مل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
یہ جو چیز ہے یہ زیادہ تر آپ کی اپ ورک کے اوپر استعمال ہوتی ہے. یہ جو پرائسنگ کا سیکشن ہے آپ کسی بھی فری لانسنگ پلیٹ فارم کے اوپر جا کر ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ چیز آپ کے کام آئے گی. ٹھیک ہے. اب میں 5 گھنٹے لگا رہا ہوں, میرا فی گھنٹے کا بن رہا ہے $20. تو میں کیا بتاؤں گا کلائنٹ کو کہ میں آپ کے کام کے لوں گا $20 فی گھنٹہ. اب اس گھنٹے کے اندر آپ یا تو اس کا پورا کام کر کے دے دیں یا آپ 5 گھنٹے لگا کر اسے $100 لے لیں, وہ آپ کو فی گھنٹے کے حساب سے پیسے دے گا. ٹھیک ہے. اب اس کا تعین کیسے کرنا ہے؟ ایک مثال ہے, آپ ایک پوسٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنے ساتھ ایک گھڑی لیں, موبائل کا جو ہے نا ٹائمر لیں, وہ آن کر کے رکھ دیں. ٹھیک ہے. آن کر کے رکھیں, کام کریں, تسلی سے کریں, جس طرح صاف ستھرا ایک کام ہوتا ہے اس طرح کا کام کریں. کام کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا اس کے اوپر کتنا وقت لگا. ٹھیک ہے. کتنا وقت لگا, آپ کا کتنا تجربہ ہے, آپ کو فیلڈ میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے, اس حساب سے آپ نے اپنے جو ہے نا کاسٹ, آپ کی بجلی کا خرچہ کتنا آ رہا ہے, آپ کے انٹرنیٹ کا خرچہ کتنا آ رہا ہے, آپ نے مشین کتنی مہنگی لی ہوئی ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک وائس اوور کر رہے ہیں لیٹ سے, تو آپ کے پاس مائک کتنا اچھا ہے, آپ کا وہ جو اکوپمنٹ ہے وہ کتنا اچھا ہے, وہ ساری چیزوں کی تھوڑی تھوڑی قیمت ملا کر آپ ایک اکٹھی قیمت ڈیسائیڈ کریں گے اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں فی گھنٹہ اتنے پیسے لوں گا اگر میں نے یہ کام کر کے دینا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ویلیو بیسڈ. اب یہاں پر آپ لوگوں سے میرا سوال ہے, سوال یہ ہے کہ ایک بڑی کمپنی آتی ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. ایک آ جاتا ہے آپ کے پاس میکڈونلڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک کوئی عام دکاندار آ جاتا ہے یا کوئی ایسا فوڈ پوائنٹ جو کہ نیا نیا آپ کے محلے میں کھلا ہو یا آپ کے علاقے میں یا شہر میں کھلا ہو. ٹھیک ہے. اور وہ دونوں آ جاتے ہیں, وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا لوگو بنوانا ہے یا اپنی برانڈنگ بنوانی ہے. اب ظاہری بات ہے جو چھوٹا کلائنٹ ہوگا اس کو تو ہم یا تو آرلی ریٹ لگائیں گے یا پروجیکٹ بیس لگائیں گے, فکس فیس. ٹھیک ہے. جو ویلیو بیسڈ ہے اس کے اندر ہم جو بڑا کلائنٹ ہے میکڈونلڈ ہے اس کو کم قیمت پر کام کیوں نہیں کر کے دے رہے, جبکہ جو چھوٹا برانڈ ہے اس کو بھی تو ہم $50 میں کر کے دے رہے ہیں نا. یہاں پر اس سچویشن کے اندر جو ویلیو بیسڈ آپ کی اسٹریٹجی ہے پرائسنگ کی, اس کے اندر ہم اس کو کم قیمت پر کام کیوں نہیں کر کے دے رہے, یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے اور ذرا جلدی بتائیں گے تاکہ اس کو میں آگے کنٹینیو کر سکوں. جو میرے گروپ میں آنا چاہتے ہیں وہ لرن اسکلز ود عمار ظہور سرچ کریں گے تو آپ لوگ سیدھا میرے گروپ میں آ جائیں گے. میں نے فائبر پہ گیگ بنائی ہے مگر آخر میں کوڈ ویریفائی نہیں کر رہا, فائبر گیگ پبلک نہیں ہو رہی, پلیز کیا کر دیں. اچھا, جن لوگوں کے پاس کوڈ نہیں آتے نا, ایک تو یہ چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے اکاؤنٹ بنانا ہے, ایک چیز. دوسری چیز, آپ جون سا براؤزر استعمال کر رہے ہیں جس کے اندر کوڈ نہیں آ رہا اس براؤزر کو استعمال نہیں کرنا. لائک کہ آپ گوگل کروم استعمال کر رہے ہیں, گوگل کروم کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. آپ دوسرا جو ہمارا اچھا عمار بھائی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میری چاہت یہ تھی نا کہ اگر پہلے پورا سیشن جو چیزیں آپ نے شیئر کرنی تھی وہ ہو جائے تاکہ اس کا تسلسل بعد میں وہ پڑھا بھی رہے تو سمجھنے میں آسانی رہے. تو آخر میں سوالات سارے کر لیں گے, میں ان کو سیو کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. اجاز بھائی وہ یہ بات ایک رائے ہے. اس سوال کا جواب صرف ایک بندے کا بھی مجھے مل جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا تو مجھے ان لوگوں کی جو ذہنیت ہے نا اس کے بارے میں پتہ چلے گا, پھر اسی طریقے کا میں ان لوگوں کو جواب دوں. اچھا چلو ٹھیک ہے. جی. اچھا, آپ نے ایک تو براؤزر چینج کرنا ہے, اپنا جو ہے نا انٹرنیٹ چینج کرنا ہے, اور اپنے براؤزر کا جو کیشے ہے نا وہ کلیئر کر دینا ہے, آپ کو کوڈ آ جائے گا انشاءاللہ. نہیں, وہ ہائیسٹ اماؤنٹ پے کر سکتا ہے یہ بات نہیں, اس کے کام کی ویلیو پھر بھی ہوگی. اچھا, جس نے بھی جواب دیا مجھے یہاں پر فیس بک یوزر کے نام سے شو ہو رہا ہے, آپ جا کر اپنی پہلے پرمیشن دے دیں تاکہ آپ کا نام یہاں پر شو ہونے لگ جائے اور پھر میں آپ کا نام مخاطب کر کے آپ کو جواب دے سکوں. چلیں, میں خود ہی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہم اس کو کیوں
जो है ना ज़्यादा चार्ज करेंगे मैकडोनल्ड को, और जो लोकल ब्रांड है उसको कम क्यों चार्ज कर रहे हैं, या प्रोजेक्ट बेस या आर्ली रेट क्यों कर रहे हैं। अब जो मैकडोनल्ड है ना, इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारी एक वो सर्विस होती ऊबर की, ठीक है? ऊबर वो जो किराए पे गाड़ी होती है, एप्लीकेशन के थ्रू हम वो गाड़ी मंगवाते थे और जाते थे, ठीक है? उन्होंने ना अपना न्यू लोगो बनवाया। न्यू लोगो बनवाया तो उनके जो राइड पे आने वाले लोग थे ना, जो लोग उनकी गाड़ी किराए पे करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे एक ही शहर के अंदर, उन लोगों की तादाद बहुत कम हो गई, ठीक है? तो उनको क्या करना पड़ा, मजबूरन अपने पुराने लोगों पर वापस आना पड़ा, ठीक है? अब हम जो बड़ा ब्रांड है उसको इस बेस के ऊपर चार्ज करेंगे, उसको हम मिसाल देंगे ऊबर की। हम कहेंगे कि आप हैं एक इंटरनेशनल ब्रांड, आपका एक बड़ा नाम है मार्केट के अंदर। हम आपको इसलिए ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं कि आपका जब काम आए तो हम अपनी पूरी तवज्जो और मेहनत से सिर्फ आपके काम के ऊपर फोकस करें। हमारे जितने भी काम चल रहे हैं उसको साइड पर रख दें और आपके काम पर फोकस करें। इसलिए करें क्योंकि आपका जो डिज़ाइन है वो बड़ी ऑडियंस के पास जाना है, ठीक है? आपका जो डिज़ाइन है वो बड़ी ऑडियंस के पास जाना है। अगर आपका डिज़ाइन फ्लॉप हो जाता है तो आपकी कंपनी को बड़ा नुकसान होगा। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आप लोगों से पैसे ले लूँगा, मैं काम करके दे दूँगा। आपका डिज़ाइन फ्लॉप होगा तो आपके बिज़नेस का नुकसान होगा। आपकी कंपनी का डिज़ाइन का फ्लॉप होने का जो रिस्क है वो बड़ा है। आपके जो डिज़ाइन फ्लॉप होने का ख़तरा है वो ज़्यादा है। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा हूँ ताकि मैं सिर्फ़ आपके काम के ऊपर फ़ोकस करूँ और उसको इतना मार्केट कॉम्पिटिटिव बनाकर आपको दूँ कि वो जो ख़तरा है ना फ़ेल होने वाला, वो तकरीबन ख़त्म हो जाए। कोई आपके ऊपर उँगली ना उठाए या आपके क्लाइंट ना भाग जाएँ या इस तरह ना हो जाए, क्योंकि जो रंग होते हैं और जो आपकी पहचान होती है, ये भी अक्सर आपके जो है ना क्लाइंट लाती है, और अगर ये अच्छी ना हो तो इससे भी काफ़ी सारे आपके पुराने क्लाइंट भी भाग जाते हैं। तो हम उससे जो रिस्क फैक्टर है उसकी बिना पर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है आपका आखिरी जो प्राइसिंग का जो है ना मामला है, इक्विटी प्राइसिंग। अब अक्सर ना ये जो चीज़ है ये आपके इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में पाई जाती है। आपके पास दोस्त आएँगे, वो आके कहेंगे कि यार अमार ऐसा करो कि ये काम हमें करके दे दो। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमने ना नया-नया बिज़नेस शुरू किया है। तो जब पैसे आएँगे ना तो हम आपको ना पैसे दे देंगे। तो भाइयों वाली बात है, अगर हमारा बिज़नेस चला तो आपके पैसे, अगर ना चला तो आपके पैसे नहीं हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आकर ना वो हमारे कोई चाचा, ताया, मामू, भाई कोई भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर हम आके फँस जाते हैं, हम कहते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ? एक काम है, मेरी बिजली लग रही है, मेरे इंटरनेट का खर्चा हो रहा है, मेरी सारी चीज़ों का खर्चा हो रहा है और ये बंदा मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। तो आपने उससे कानूनी एग्रीमेंट करना है। कानूनी एग्रीमेंट क्या करना है? इक्विटी प्राइसिंग होता है कि आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के किसी के कारोबार में से मुनाफ़े का हिस्सा माँग लें, ठीक है? आप उसको कहें कि भैया कोई बात नहीं, मैं पूरा साल आपको काम करके दूँगा, मुफ़्त काम करके दूँगा। मेरे साथ एग्रीमेंट करो कि आपकी कंपनी सारी लीगल है बड़ी, आप मेरे साथ एक लीगल एग्रीमेंट करो कि मैं आपको पूरे साल के अंदर जो काम करके दूँगा, उसके बाद जो आपके मुनाफ़े का 5 या 10% हिस्सा है ना, वो आप मुझे चुपचाप दिया करोगे हर साल। तो मैं आपके लिए बग़ैर किसी उस चीज़ के आपको जो है ना काम करके देता रहूँगा, ठीक है? अब उसके अंदर हुई अकल, तो वो आपको प्रोजेक्ट बेस या आर्ली रेट के ऊपर कर लेगा। अगर वो हुआ कोई बेवकूफ़, तो वो आपसे कानूनी कार्रवाई कर लेगा और बाद में मैं आप लोगों को यही सलाह दूँगा कि पड़ उसके गले जाना और उससे पैसे निकलवा के रहना। दूसरी दूसरी दफ़ा क्या होगा कि आपके साथ चला ना चला ना, उसने जिससे भी काम करवाया, वो उसको पहले पैसे देगा, उसके बाद काम कराएगा। उससे पहले पैसों की बात करेगा, उसके बाद कोई अगली बात करेगा। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक और मसला जो है ना सब लोगों को दरपेश आता है, वो है हमारी क्लाइंट लूप। क्लाइंट लूप क्या है? बंदा आया आपके पास, वो आके कहता है कि यार अमार भाई मैंने ना ये काम करवाना है आपसे, तो इतना-इतना काम है। तो अब आप अपनी मेहनत के हिसाब से, वक़्त के हिसाब से और इसकी सारी चीज़ों को देखते हुए ना मुझे इसकी कीमत बताएँ। हम उसका हया करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जानने वाला है या इस तरह के मामलात।
ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھیا آپ بتاؤ قیمت، آپ بتاؤ آپ بتاؤ آپ بتاؤ آپ بتاؤ. وہ جو کھیل شروع ہوتا ہے، اکثر جو نئے نئے لوگ آتے ہیں نا فری لانسنگ کے اندر، ان کو بہت دقت درپیش آتی ہے اس کے اندر. اب اس چیز سے نکلنا کیسے ہے؟ جب بھی کوئی ایسے حالات ہونا آپ کے ساتھ، آپ نے نا سب سے پہلے نا دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ کا نام لے کر نا اپنی سب سے بیسٹ پرائز کوٹ کر دینی. ٹھیک ہے، مثال ہے میرے پاس بندہ برانڈنگ کروانے آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ قیمت بتاؤ. میں اس کو کہوں گا کہ بھیا میں برانڈنگ کے لیتا ہوں $800 سے $400. ٹھیک ہے، تو یہی میری پرائسنگ ہے. تو آپ کام بتائیں کہ جو ہے نا آپ نے کروانا ہے کہ نہیں کروانا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ایک چیز کہہ رہے ہیں $800 سے $400. یہیں سے ہم یہ چیز بھی کہہ سکتے تھے $400 سے $800. ہم نے $800 سے $400 کیوں کہا اور 400 سے 800 کیوں نہیں لکھا؟ اس کی جو وجہ ہے کہ ہم اس کے ذہن میں ایک وہ جو ہوتا ہے نا ہیومن سائیکولوجیکل ایفیکٹ، وہ کریٹ کر رہے ہیں. کیا کریٹ کر رہے ہیں؟ کہ جو $800 ہے نا، جو ہم نے پہلا میسج لکھا $800 سے $400، $800 دو گے تو اس کے اوپر میں اپنا بیسٹ آف دی بیسٹ کام کر کے دوں گا. اور جو $400 دو گے نا، وہ ہماری جو ہے نا کام میں آپ کو کر دوں گا، لیکن وہ بات نہیں ہوگی جو $800 والی ہوگی. اب اگر 400 سے 800 لکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر وہ بندہ کنسیڈر کرے گا کہ اگر اس کو میں $400 بھی دیتا ہوں نا، تو یہ بندہ مجھے اچھا کام ہی کر کے دے گا. ٹھیک ہے، اب شاید یہ آپ لوگوں کو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگے، لیکن جب آپ لوگ فری لانسنگ کرنے آئیں گے نا، جو گورے ہیں، جو فائیور کے اوپر کلائنٹ موجود ہے، اس کے ذہن کا یہ سب سے بڑا خلل ہے. یہ اس کے ذہن پر ایک طرح سے ہم ہتھوڑا مار رہے ہیں کہ بھائی تم ہمیں $800 دے کے جاؤ، ہم $400 نہیں لے رہے تم سے. وہ آپ کو 800 کے بجائے 900 1000 پہ آ جائے گا کہ یار تو 100 200 اوپر پکڑ، تو کام اچھا کر کے دے ہمیں. کیونکہ مارکیٹ کے اندر اچھا کام کرنے والوں کی انتہائی کمی ہے اور شدید کمی ہے. چلیں ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف، جو کہ ہے ہمارا کاپی رائٹنگ. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی یہ میں نے لیکچر دیا تھا الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر، پیڈ لیکچر دیا تھا، 2 دن کے لیکچر دیے تھے صرف اسی ٹاپک کے اوپر. ٹھیک ہے، اور اس کو تسلی سے بڑا بیسک کر کے پڑھایا تھا. آپ لوگوں کو فی سبیل اللہ اس لیے کرا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایک عزت کی روزی کمانے کے قابل ہو جائیں. اور میرا جو خواب ہے کہ میرے جتنے کمانے والے صرف 100 لوگ اس سال پیدا ہو جائیں، اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کا گھر بھی اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کیا ہے ہمارا آئیڈا پلان. ٹھیک ہے، اب یہاں سے کسی نے لکھنا ہے نا اگر، تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ لوگ فوراً سے قلم اور ایک جو ہے نا کاپی لے لیں، جس کے اوپر آپ لوگ لکھنا شروع کر دیں. آئیڈا پلان کیا ہے آپ کا؟ بیسیکلی اس میں جو پہلا اے ہے آپ کا، سب سے پہلا وہ ہے اٹینشن یا ہک. ٹھیک ہے، اٹینشن یا ہک سے کیا مراد ہے کہ آپ کی جو کاپی رائٹنگ، آپ کوئی بھی پوسٹ لگاتے ہیں اس کے اوپر، فار ایگزامپل کوئی کورس ہے، ٹھیک ہے، ہر کورس کے اوپر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی کاپی رائٹنگ. اس کے اندر وہ بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ، وہ پہلی 2 یا 3 لائنوں میں یا 1 لائن کے اندر وہ چیز لکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کی مکمل پوسٹ پڑھیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی اٹینشن گریب کرے، وہ آپ کو اپنی طرف ہک کرے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ایک مثال ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کو ٹارگٹ کر رہی ہیں کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہے، اس کی پوسٹ اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کو ریزلٹ نہیں مل رہے، وہ ایڈ چلا رہا ہے، وہ پیڈ ایڈ چلا رہا ہے، ہر طرح سے پروموشن کر رہا ہے، لیکن اس کے ڈیزائن کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی نہیں کلک کر رہا، اس کو آرڈر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، وہ بندے سوچ رہے ہیں کہ ہم اس سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروائیں گے، اس سے پوسٹ بنوائیں گے، جس کی خود کی پوسٹ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے کیا لائن لکھو گے کہ نو ون کلک یور پوسٹ. ٹھیک ہے، اس کے آگے کویسچن مارک ڈال دیں گے کہ آپ کی پوسٹ کے اوپر کوئی بھی کلک نہیں کرتا. وہ جس بندے کی پوسٹ کے اوپر واقعی کلک نہیں آ رہے ہوں گے نا، یا جس کی امیج کے اوپر، فائبر کے اوپر واقعی کلک نہیں آ رہے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، وہ بندہ وہیں پہ رک جائے گا. ایک دفعہ سوچے گا ضرور کہ مجھے اس کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا جو دوسرا سٹیپ ہے اس آئیڈا لفظ کے اندر آئی، وہ ہے انٹرسٹ.
وہ چیز اس کو پڑھنے پر آگے مجبور کرے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آپ نے کوئی ایسی بات لکھنی ہے جس سے اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ وہ آپ کی مکمل پوسٹ کو پڑھے. ٹھیک ہے. انٹرسٹ کیسے اس کا ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ بندہ رک گیا ہے, اس نے پڑھ لیا کہ اس کی پوسٹ کے اوپر کلک نہیں آ رہے. اب آپ اس کے اوپر جو ہے نا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جذباتی قسم کا وار کرو یا ایک پروفیشنل والا وار کرو. وار کیا کرو کہ اس کے نا پین پوائنٹ کے ساتھ کھیلو. پین پوائنٹ کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یار تم خود جو ہے نا کینوا سے جو ہے نا ٹیمپلیٹ کو کاپی پیسٹ کر رہے ہو, یا جو تمہارا پہلے والا ڈیزائنر ہے وہ کینوا سے تمہارے جو ہے نا ٹیمپلیٹ کو کاپی پیسٹ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے تمہاری پوسٹ کے اوپر کوئی کلک ہی نہیں کر رہا. اب یہاں پر کوئی بھی ایسی بات ہوگی نا جس سے وہ بندہ ریلیٹ کرے گا, اس کے دل کو بات لگے گی, اس کو لگے گا کہ ہاں میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے, اس سے ملتی جلتی چیز ہی ہو رہی ہے, وہ پھر آپ کے جو مکمل پوسٹ ہے, جو مکمل آپ نے ٹیکسٹ لکھا ہے اس کو پڑھے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ نے اس کے اندر ڈیزائر کریٹ کرنی ہے, ڈی فار ڈیزائر. ٹھیک ہے. ڈیزائر کیا کریٹ کرنی ہے کہ وہ بندہ آپ کو ہی آرڈر پلیس کر کے جائے, اس کو بتاؤ کہ آپ اس کے مسئلے کو کیسے حل کرو گے, آپ اس کو کیسے ایک اچھی پوسٹ بنا کے دو گے, کیا اس کا پروسیجر آپ فالو کرتے ہو. ٹھیک ہے. آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے, آپ کن کن کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہو, آپ کے پاس کیا کیا جس کو کہتے ہیں نا کہ پورٹ فولیو میں کیا کیا آئٹمس موجود ہیں. ٹھیک ہے. پورٹ فولیو کو اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آپ کا جو پچھلا کام ہوتا ہے جو آپ نے کسی بھی کلائنٹ کے لیے کیا ہو یا خود کے لیے کیا ہو, ٹھیک ہے, اس کا سیمپل آپ اس کو بیسیکلی دکھاتے ہیں. اس کے اندر ایک ڈیزائر کریٹ کرتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کو ہی آرڈر دے کے جائے. اب کیونکہ یہ کاپی رائٹنگ کی ٹیکنیک ہے, اس میں جو ہے نا آپ اس کو سیدھا سیدھا تو اپلائی نہیں کر سکتے. اب ان 3 سٹیپس کے بعد آپ نے ایک اور سٹیپ جو ہے نا اپلائی کرنا ہے, وہ ہوتا ہے what will you get. what will you get کیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا بیسیکلی میری سروس سے کیا ملے گا. ٹھیک ہے. جیسے کہ اس بندے کی ہم نے کھولی ہوئی ہے, یہ دیکھیں اس نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے what will you get, ایسے ہی رینڈم آپ لوگوں کے سامنے کھولی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر دیکھ لیں کہ وہ کیا لکھ رہا ہے کہ فاسٹ ڈلیوری ہوگی, پروفیشنلزم دکھاؤں گا, کریٹو اور یونیک لوگو بنا کے دوں گا, اور 24/7 کسٹمر سپورٹ ہوگی, فرینڈلی کمیونیکیشن ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس طرح کی باتیں. آپ 8-10 گگس کو فالو کریں گے نا, ان کو جا کے دیکھیں گے, ان کی ڈسکرپشن وغیرہ کو ریڈ کریں گے, تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے what will you get کے اندر کیا لکھنا ہے. ٹھیک ہے. پہلے 3 سٹیپ آپ نے فالو کرنے ہیں 8 تک. ٹھیک ہے. اٹینشن گریب کرنی ہے, اس کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کرنے ہیں, اس کے اندر جو ہے نا ڈیزائر پیدا کرنی ہے اپنی سروس کے بارے میں. پھر آپ نے جو چوتھا سٹیپ کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ آپ نے what will you get لکھنا ہے. ٹھیک ہے. what will you get لکھنے کے بعد آپ نے اپنے لاسٹ سٹیپ کی طرف آ جانا ہے, جو کہ ہے آپ کا ایکشن. ایکشن کیا؟ کال ٹو ایکشن. اب کال ٹو ایکشن کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا, جیسے کہ یہ دیکھ لیں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سوائپ رائٹ. سوائپ رائٹ کا کیا مطلب ہے کہ میں اگلے پیج پہ جاؤں, رائٹ سائڈ پر اپنا جو ہے نا آرٹ بورڈ کو موو کروں, تاکہ وہ جو میرا اگلا صفحہ ہے میری اس پریزنٹیشن کا وہ آپ لوگوں کے سامنے آئے, اور اس میں جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھانا ہے وہ پڑھا سکوں. اب اس کیس میں یہ سوائپ رائٹ ہے. کہیں پر آپ کو دیکھا ہوگا کہ ایک جوتے کا ایڈ چل رہا ہے یا ایک ٹی شرٹ کا ایڈ چل رہا ہے, اس کے اندر آپ کو بائی ناؤ کا آپشن نظر آئے گا, اس کے اندر آپ کو شاپ ناؤ لکھا نظر آئے گا ایسے بٹن کی فارم میں. ٹھیک ہے. وہ پوسٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ شاپ ناؤ, بائی ناؤ, اس طرح کی کوئی نہ کوئی لائن لکھی ہوگی. ٹھیک ہے. یا آپ کسی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں, آپ کو آپشن نظر آئے گا ایڈ ٹو کارٹ, یا آپ کو آپشن نظر آئے گا ویو کارٹ. ٹھیک ہے. آپ کو آپشن نظر آئے گا کہ پے, کہ آپ پیسے پے کریں, PAY پے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے, آپ کا لاسٹ اسٹیپ ہے ایکشن ہے. ٹھیک ہے. یہ موسٹلی ایک لائن کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ نے کوئی نوٹ وغیرہ لکھنا ہے, جیسے کہ یہ علماء کا ہے. ٹھیک ہے. علماء کا نہ بھی یہ سیمینار ہوتا, اس کے باوجود بھی میں خود اپنی ذات کے لیے بھی یہ چیز کرتا ہوں کہ میں لوگو ڈیزائن کی جو سروس دے رہا ہوں اس کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے کہ میں جو ہے نا شراب سے ریلیٹڈ لوگوز نہیں بناؤں گا, یا جو غلط مواد بناتے ہیں جو لوگ, ٹھیک ہے, ان کے لیے میں لوگو ڈیزائن نہیں کروں گا. اس کا جو ہے نا ایکشن کے بعد میں ایک نوٹ لکھ دیتا ہوں, اس کو بولڈ بھی کر دیتا ہوں, اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں, تاکہ جو بھی بندہ آرڈر پلیس کرنے آئے, جو بھی بندہ میرے کی ڈسکرپشن کو پڑھے, اس کو پتہ ہو کہ یہ بندہ غلط چیز کے لیے ڈیزائن نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر جو فائور ہے آپ کا, یہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے, اس کے اندر آپ کا موسٹلی انگریز ہی کلائنٹ ہے,
اور انگریز کے نزدیک بہت ساری چیزیں ٹھیک ہیں جو کہ ہمارے نزدیک انتہائی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کو چھوڑ دیں، اتنی بڑی جگہ کو چھوڑ کے، اتنی بڑی مارکیٹ کو چھوڑ کے ہم بیٹھ جائیں، ہم کہیں نہیں یہ تو اسرائیلیوں کی ہے، نہیں یہ تو حرام ہے پڑی، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی فتویٰ آیا تھا کہ آپ اس کے اوپر بالکل کام کر سکتے ہیں، لیکن کسی غلط بندے کے لیے کام کر کے نہ دیں یا کچھ اس طرح کے معاملات نہ کریں۔ میرے پروفائل کے اوپر کافی پرانی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کروں گا اس کو ڈھونڈ کر دوبارہ شیئر کر دوں اپنے پروفائل کے اوپر، آپ لوگ جائیے گا اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کے اندر یہ چیز 2 سے 3 لائنوں کے اندر مینشن کر سکتے ہیں کہ آپ ان کیٹیگریز کے لیے کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ اس کے لیے کام نہ کریں۔ اس کے بعد جو ہمارا آخری سٹیپ ہے وہ ہے آپ نے اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے اور گگ کیسے کریٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا بڑا سادہ سا طریقہ یہاں پر موجود ہے، بڑے سارے اسٹوڈنٹس کو بھی میں نے بنا کے دیا ہے اور بناتا بھی رہتا ہوں۔ یہاں سے فائبر کے اوپر کلک کیا، آپ لوگ جب فائبر کو سرچ کر کے یہاں تک آئیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اسی طرح کا ہی انٹرفیس نظر آئے گا۔ ہو سکتا ہے یہاں پر اس طرح کی کچھ تصویر ہو یا مزید تصویریں ایسے ہی یہ چلتی رہتی ہیں، کوئی بھی تصویر ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے اوپر آپشنز دیکھتے ہیں، آپ کو کافی سارے آپشنز ملیں گے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں کہ جوائن کے اوپر کلک کریں یا سائن اپ کے اوپر کلک کریں یا سائن ان کے اوپر جا کر آپ سائن اپ کر لیں۔ آپ لوگوں نے یہاں پر کرنا ہے بیکم اے سیلر کے اوپر کلک۔ بیکم اے سیلر کے اوپر کیوں کلک کروایا ہے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ آج کل جو ہے فائبر آپ کے اکاؤنٹ اپروو نہیں کر رہا۔ آپ کو اکثر ای میل آتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اپروو نہیں ہوتا یا آپ کا اکاؤنٹ اپروو نہیں ہو سکتا، ہم آپ کی سیلر پروفائل کو اپروو نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جہاں پر آپ جب بیکم اے سیلر کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس وہی جوائن والے ہی آپشن نظر آئیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ای میل انٹر کریں، ای میل انٹر کرنے کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو آگے وہ آپ سے پاسورڈ اور یوزر نیم مانگے گا، ٹھیک ہے، وہ ڈالیں اور سمپلی سائن اپ کر لیں۔ ابھی میں کسی اپنے ایک اور اکاؤنٹ کے اندر جو ہے نا لاگ ان کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بیسیکلی چیز سمجھا سکوں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں نے کنٹینیو کے اوپر کلک کر دیا۔ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ جب آئیں گے تو آپ لوگوں کے پاس ابھی بھی کچھ اسی طرح کا ہی یہ آپشن موجود ہوگا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آنا ہے، یہاں پر آنے کے بعد آپ نے جانا ہے سیدھا سیٹنگز کے اندر، ٹھیک ہے۔ سیٹنگز کے اندر آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا فل نیم لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جس نام سے آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور جس نام کا آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے اور جس نام سے آپ اپنی آئی ڈی ویریفائی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں نے یہاں پر وہ ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پر جانا ہے سیکیورٹی کے اندر، کیونکہ اکاؤنٹ آپ کے ہیک بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا فون نمبر ڈالنا ہے، ایڈٹ کر کے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے۔ میں نے آلریڈی کی ہوئی ہے اس اکاؤنٹ کی، اس لیے میں نہیں کر کے دکھا رہا۔ یہاں پر کوئی سوال آپ ڈالنا چاہیں سیکیورٹی کے لیے کہ آپ کو فار ایگزامپل کوڈ بھول گیا ہے یا کچھ بھی اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں تو آپ یہاں پر وہ سوال بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن کا یہ والا بٹن آن کر لینا ہے، میرا آلریڈی آن ہے، تاکہ آپ کا اکاؤنٹ کہیں بھی کسی اور ڈیوائس کے اندر لاگ ان ہو تو آپ لوگوں کو موبائل کے اوپر کوڈ آئے اور وہ پھر آپ کوڈ ڈالیں گے تو ہی نیو ڈیوائس کے اندر آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو، نہیں تو نہ ہو۔ میں نے اس اکاؤنٹ کو یہیں پر ہی صرف ایکٹیویٹ کیا تھا، اس لیے مجھے یہاں پر شو ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا پرانا اکاؤنٹ ہے آپ لوگ اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو چیز مسنگ ہے اس کو پورا کریں۔ اور یہاں پر جتنے بھی اکاؤنٹ اور سائن ہیں آپ کے موبائل اور براؤزر کے علاوہ، آپ نے اس کو یہاں سے سمپلی آ کر سائن آؤٹ کر دینا ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہیکر اپنا کام کر لے اور آپ لوگ جو ہے نا کوئی اس طرح کے معاملات میں پھر پھنسے بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں کروں گا اسٹارٹ سیلنگ کے اوپر کلک، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں نے اسٹارٹ سیلنگ کے اوپر کلک کیا یہاں پر میں آیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد پروفائل، ٹھیک ہے، پروفائل میں آنے کے بعد یہ بیکم اے سیلر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں اب وہ مجھے کوئی مسئلے نہیں کر رہا کہ آپ کی سیلر پروفائل اپروو نہیں ہو یا اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے، وہ معاملات نہیں ہوئے۔ وہ تو جیسے ہی آپ کرتے ہیں نا سائن اپ تو آپ کو ای میل آ جاتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اپروو نہیں ہو سکتا۔ کنٹینیو کروں گا، یہاں سے یہ بھی کنٹینیو کروں گا بغیر پڑھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب وہ آپ سے چیزیں پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی اصلی چیزیں ڈالنی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ڈالنی۔ میں یہاں سے اپنا ہی کوئی لوگو لگا لیتا ہوں، یہ لگا لیتا ہوں لیٹ سے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اپنے بارے میں کچھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے میں سرچ کر لیتا ہوں چیٹ جی پی ٹی،
ऐसे ही मैं रैंडम डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन वगैरह, आप लोग ऐसा ना कीजिएगा, अपने बारे में खुद ही लिखिएगा। वो जो आइडा प्लान आप लोगों को बेसिकली बताया है, ठीक है, उसके बारे में ही आप लोग जो है ना वो करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ था, ये कहाँ गायब हो गया। चलिए, अब यहाँ पर ये देखिए मेरे पास चैट जीपीटी आ गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि राइट, यहाँ पर आप उर्दू वगैरह में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी इसको कह सकते हैं कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में जो है ना डिस्क्रिप्शन लिखो। राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर फाइवर प्रोफाइल अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनर, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ इसलिए ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने ये कमांड दे दी, ठीक है, ये मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन को मैं उठाकर सीधा कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, कोई कॉपीराइट का या कोई इस तरह के मसाइल नहीं आएंगे। वैसे आपको मसाइल आते हैं, लेकिन ये क्योंकि मुझे स्पेशली ही लिख के दे रहा है इसलिए जो है ना कोई मसले नहीं आएंगे। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ सीधा, कंट्रोल-C से कॉपी, ठीक है। फाइवर पर आकर मैंने इसको कर दिया सिंपली पेस्ट। ये देखिए वो मेरी प्रोफाइल इमेज उसने रिमूव कर दी है, वो ओरिजिनल नहीं है क्योंकि ये मैंने प्रोफाइल इमेज ऑलरेडी ही लगाई हुई है, ठीक है। इसको जो है ना मैं कोई और लगा लेता हूँ ताकि इस अकाउंट के लिए मसाइल दरपेश ना आए। ये वाली लगा ली मैंने, ये तो मैंने कल ही बनाया है, इसके कोई मसले नहीं आएंगे। चलो, अब यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है आपने, आपको कौन कौन सी ज़ुबानें आती हैं, ठीक है। इंग्लिश तो आपको एक करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इंग्लिश नहीं करेंगे तो आप फिर क्लाइंट के साथ बात कैसे करेंगे। इंग्लिश, ठीक है, और लैंग्वेज लेवल है फ्लुएंट है, नेटिव नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आबाई ज़ुबान नहीं है। और इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर आप उर्दू ऐड करना चाहते हैं उर्दू ऐड कर लें, पंजाबी ऐड करना चाहते हैं कोई भी करना चाहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस मौजूद होते हैं, आप उन 4 को यहाँ पर डाल सकते हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, ग्राफिक एंड डिज़ाइन है, ठीक है। उसके अंदर क्या-क्या सर्विस मैं देना चाह रहा हूँ ये दे लेता हूँ, कुछ भी ऐसे मैं रैंडम सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर वो आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि आपने कहाँ-कहाँ पर ना सर्विस इसकी दी हुई है। अब साल ये आपसे पूछेगा, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जी 2016, 2016 से 2023, 2022 डाल देते हैं बल्कि ना, चलें 2016 से 2022। और यहाँ पर आप स्किल अपनी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। स्किल है जी ग्राफिक डिज़ाइन, यहाँ पर वो मुझे सजेशन भी दे रहा है। इसके साथ एक्सपीरियंस लेवल मैं अपना ऐड करूँगा एक्सपर्ट और ये कर दूँगा ऐड, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट या दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट ना कीजिएगा, फिर भी आपकी प्रोफाइल के लिए मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई और मज़ीद स्किल ऐड करता हूँ, लोगो डिज़ाइन, ठीक है। और यहाँ से लोगो डिज़ाइन सिलेक्ट किया, एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट और ये कर दिया ऐड, ठीक है। ये 2 स्किल्स ऐड की। एजुकेशन यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते ना करें, कोई मसला नहीं है। रिकमेंडेड यही है कि कर लें, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फ़र्ज़ी नाम लिख दें कॉलेज का, सर्टिफ़िकेट में भी जो है ना किसी भी चीज़ का लिख दें कि मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइन का सर्टिफ़िकेट लिया है, एडोबी से लिया है, फलाने साल में लिया था, ये किया, वो किया। करना चाहें तो ठीक है, ना करना चाहें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आपकी अगर कोई वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कंटिन्यू कर दें, ठीक है। कंटिन्यू करें, उसके बाद ये है कि आपने ये कंप्लीशन रेशियो जो है ना, रेट जो है, इसको 80% तक लेके जाना होता है, ठीक है। अब इसका मैं गूगल को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि क्या मामला है। इस वाले अकाउंट से कनेक्ट कर लेते हैं, ये कनेक्टेड हो गया, ठीक है। फेसबुक और ये वो कुछ नहीं कनेक्ट करना चाहता, यहाँ से मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। फ़ोन नंबर वेरीफाइड है ऑलरेडी, ठीक है। और ये कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट की। अब वो मुझे कह रहा है कि कम से कम 65% अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें ताकि आप गिग क्रिएट करने के काबिल हो जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर वापस आने के बाद यहाँ पर ना मैं ये ऐड कर देता हूँ, जिसको कहते हैं ना कि स्टडी ऐड कर देता हूँ, पाकिस्तान, ठीक है। और कॉलेज कोई भी नहीं है, ऐसे लिख देते हैं राइस कॉलेज, ठीक है।
اور میجر کیا ہے، بی ایس کمپیوٹر سائنس یا کچھ بھی آپ لکھنا چاہیں جو آپ کر رہے ہیں. میں کیونکہ کمپیوٹر سائنس کا ایک خود اسٹوڈنٹ بھی ہوں اس ٹائم، تو اس لیے میں نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ٹائٹل کیا ہے، یہ ہے جی ہمارا ادر. ٹھیک ہے. اور اس کا بی جو ہے نا بڑا کر لیتے ہیں. بی ایس سی ایس کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. اور یہاں سے سال سلیکٹ کیا، سال سلیکٹ کرتے ہیں جی ہم 2017 کر لیتے ہیں. اور یہاں سے ڈریگن رائز کالج آف، اور یہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. میڈیکل کالج والوں نے مجھے بی ایس کمپیوٹر سائنس کروایا، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو ایڈ کر دیا. ایڈ کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ یا کوئی ایوارڈ ملا ہو، ٹھیک ہے، یہاں پر گرافک ڈیزائن لکھ دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے. اب یہ پوچھیں گے نہیں کہ باقی ملا ہے کہ نہیں، آپ سے کوئی ثبوت نہیں مانگے کہ آپ لوگ یہاں پر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے میں لکھ دیتا ہوں جی ارینا ملٹی میڈیا. ٹھیک ہے. یہ ادارہ ہے بڑا جو فزیکل کورسز کرواتا ہے ان کراچی، اور کافی مہنگا بھی ہے. کہ کافی سارے اسٹوڈنٹ آتے رہتے ہیں، ان سے فائنل پروجیکٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی لوگو بنا کے دیں کہ ہمارا وہ جو ہے نا ڈگری اپروو ہو جائے. ان سے ایڈ کر دیا. یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی موجود ہے ویب سائٹ تو وہ ڈال دیں، نہیں موجود تو اس کا جو دوسرا حل ہے پروفائل، تو آپ نے 65% کمپلیٹ کرنی ہے نا، اپنے فیس بک کا لنک ڈال دیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں اپنی فیس بک کی پروفائل میں نے اوپن کی. اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آ کر اس کو میں نے کرنا ہے کاپی. ٹھیک ہے. اور کاپی کرنے کے بعد یہاں پر آ کر میں اس کو کر دیتا ہوں پیسٹ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اپنا نام ڈالنا چاہتے ہیں تو نام بھی ڈال دیں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر وہ صرف سمپل فیس بک کا آ گیا تھا، یہاں پر میں نے پراپر نام ڈال دیا. نام ڈالنے کے بعد اس کو کر دیتے ہیں جی کنٹینیو کے اوپر کلک. ابھی تک 50% مکمل ہوا ہے. یہ کنیکٹ ہو تو گیا تھا، یہ کیوں واپس ہو گیا؟ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں گوگل کو. چلو یہ فائبر کی طرف سے ہی کوئی ایشو آ رہا ہے، نہیں تو اس کو جو ہے نا ہو جانا چاہیے تھا یہاں پر کنیکٹ، جیسے ہی میں نے کلک کیا تھا. فیس بک تو نہیں کنیکٹ کر سکتا کیونکہ وہ جو ہے نا میرے دوسرے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہے. ٹھیک ہے. یہ ویریفائڈ ہے، ای میل بھی ویریفائڈ ہے. اس کا مزید کیا مکمل کریں کہ یہ یہاں پر ہو جائے. یہاں پر ٹریپل کا لنک ڈال دیتے ہیں. چلیں اگر آپ لوگوں کے پاس یہ اکاؤنٹ موجود نہیں ہے نا، آپ لوگ کریٹ کر لیں اور اس کو نا لازمی طور پر کریں. میں اپنے فیس بک اور دوسرے اکاؤنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں کافی سارے مسائل مجھے درپیش ہیں. وہ میرے کسی اور اکاؤنٹ کے ساتھ آلریڈی لنکڈ ہے. سائن ان ہوتا ہے، مجھے پاسورڈ ہی نہ بھول گیا وہ اللہ کرے. چلیں یاد ہے، شکر ہے شکر ہے. یہ آ گیا. اور اس میں جو ہے نا میں نے اپنی پروفائل کا کرنا ہے. یہ آ گئی میری پروفائل. اس کے اوپر بھی میں نے کچھ کام اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں. اور چلتے ہیں جی واپس لنکڈ اکاؤنٹس میں. ڈریبل کو کرتے ہیں کنیکٹ اور آتھرائز کے اوپر کر دیتے ہیں کلک. اور یہ کنیکٹڈ ہو گیا. 55% مکمل. اب مزید اس کا اجازت بھائی مجھے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ دیں اور کوئی ایسا اکاؤنٹ دیں جو آپ کا لنک نہ ہو کہیں پہ. ٹویٹر اکاؤنٹ اگر آپ کا ہے تو مجھے دے دیں تاکہ یہ جو ریشو ہے اس کو مکمل کیا جائے کسی طرح. اس میں کوئی بھی دے دیں یا ہم لنک کرنا ہوگا یا ابھی ویسے ایڈ کرنا ہے؟ لنک کرنا ہوگا. اچھا میرے خیال سے رہنے دیں، ان کو بتا دیں کہ یہ ریشو تبھی پورا ہوگا یا اس کے بغیر کام نہیں چلے گا آگے. چلیں کوئی نہیں، ویسے ہی بتا دیتے. اچھا آپ لوگوں نے اس ریشو کو نا مکمل کرنا ہے. مکمل کیسے کرنا ہے کہ گوگل کا اکاؤنٹ لنک کرنا ہے، فیس بک کا کرنا ہے، ٹویٹر کا کرنا ہے،
ڈربل کا نہیں بنا ہوا جا کے بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اتنا مشکل کام نہیں ہے، سمپل سائن اپ ہی کرنا ہے، 1-2 ڈیزائن اپلوڈ کریں اور یہاں پر آ کر ڈربل کو ویریفائی کر لیں، آپ لوگوں کی یہ ریشو ہو جائے گی مکمل۔ اس کے بعد کیا ہے آپ کا بیسیکلی جو کام ہے وہ ہے گیگ کریشن کا پروسیس۔ گیگ کریشن کا جو پروسیس ہے اس میں جو سب سے مشکل کام آپ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گیگ کی ڈسکرپشن لکھنا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے آلریڈی سیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈسکرپشن بھی آپ لوگ لکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد جو چیز آپ لوگوں کے پاس آ کر بچتی ہے نا، وہ بچتی ہے آپ نے کہ ٹائٹل کیسے سرچ کرنا ہے اس کا اور ٹیگز کو کیسے سرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں اس کے لیے دوسرا ایک براؤزر اوپن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر کرتے ہیں سرچ فائبر۔ اب آپ لوگوں نے ٹائٹل کے لیے ایک جو ہے نا ایکسٹینشن استعمال کرنی ہے، فائبر کوئک ویو۔ اب اپنے براؤزر کے اندر ایکسٹینشن کیسے ایڈ کرتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بالکل نہیں سکھانے والا، آپ لوگ خود جائیں گے اس کو سرچ کریں گے کہ اپنے براؤزر کے اندر کسی بھی ایکسٹینشن کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ وہاں پر جا کر سرچ کریں گے فائبر کوئک ویو، تو میں بھی ہو سکتا ہے اس کا لوگو تبدیل ہو، لیکن یہ گوگل کروم کے اندر صرف ایک ہی ایکسٹینشن موجود ہے فائبر کوئک ویو کے نام سے۔ آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے، یہ یہاں پر خود ہی یہاں پر ایڈ ہو جائے گی آپ کی، اس کے پہلے 3 آپشنز کو کر لینا ہے آن، اور پھر آگے آپ نے سرچ کرنا ہے اپنے کی ورڈز کو جو آپ کے بیسیکلی ٹیگز ہیں، ٹھیک ہے، جسٹ لائک کہ لوگو ڈیزائن ہے۔ اب میں نے لوگو ڈیزائن جہاں پر اگر کرتا ہوں سرچ، سمپلی وہاں پر میں نے کلک کر دیا، اس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے یہاں پر وہ شو نہیں کر رہا اس کا کمپٹیشن، ٹھیک ہے۔ اب میں نے لوگو ڈیزائن سرچ کیا، اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ 2,13,236 لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک جو ٹپ ہے، آپ لوگوں نے جب بھی اپنی پہلی گیگ بنانی ہے کوشش کریں کہ پہلے 48 گھنٹے کے اندر زیادہ سے زیادہ آن لائن رہیں تاکہ آپ لوگ رینک کر سکیں، نمبر 1 چیز۔ نمبر 2 چیز، زیادہ آن لائن رہنے سے کیا فائدہ ہے، یہ دیکھیں 2,13,000 سے سیدھا 11,000 لوگ آ گئے ہیں، میں نے آن لائن سیلرز کا چیک لگایا ہے۔ جو بھی بندہ آتا ہے اس کو کام کروانے کی جلدی ہوتی ہے، اگر آپ آن لائن موجود ہوں گے نا، ٹھیک ہے، تو آپ ان 11,000 لوگوں میں آ جائیں گے، اور ان 2 لاکھ لوگوں میں رینک کرنا ان 11,000 لوگوں میں زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ وقت بھی دوڑتا جا رہا ہے، اس لحاظ سے بھی میں نے دیکھنا ہے، جلدی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ والے جو کی ورڈ یہاں پر جو شو ہو رہے ہیں نیلے رنگ کے اندر، یا یہ جو کالے اور سفید نظر آ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے پاس نہیں آئیں گے جب تک آپ اس ایکسٹینشن کو ایڈ نہیں کریں گے۔ اس ایکسٹینشن کو استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ ایک نیا براؤزر آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس براؤزر کے اندر آپ نے سائن ان بھی نہیں کرنا، کسی بھی اکاؤنٹ سے سائن ان نہیں کرنا، اور دنیا جہان کا کوئی بھی کام نہیں کرنا سوائے اس کام کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں نے لوگو ڈیزائن سرچ کیا، آن لائن سیلر کا چیک کو ہٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہٹانے کے بعد ہم دوبارہ اس کو ریفریش ہونے دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہمارے پاس ٹاپ فوکس کی ورڈز آ رہے تھے وہ دوبارہ سے آ جائیں، اور ہم اس سے ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ہم نے اپنا لوگو ڈیزائن کے اوپر اگر گگ بنانی ہے تو اس کا ٹائٹل کیا رکھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 5 ٹیگز ڈھونڈنے ہیں، 5 ایسے ٹیگ ڈھونڈنے ہیں جن کا کمپٹیشن 3 ایسے کی ورڈ ہو جس کے اندر 2 کا کمپٹیشن 3,000 یا اس سے کم کا ہو، ایک ایسا کی ورڈ ہو جس کا کمپٹیشن آپ کا 40 سے 50,000 کے درمیان ہو، ایک ایسا کی ورڈ ہو جس کا کمپٹیشن 1 لاکھ سے 1,20,000 کے درمیان ہو، اور ایک آپ کا مین ٹیگ ہے جو کہ ہے لوگو ڈیزائن، اگر آپ گرافک ڈیزائن کے اندر بنا رہے ہیں تو گرافک ڈیزائن، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہاں پر کی ورڈ نظر آ رہا ہے لوگو میکر، ٹھیک ہے، یہ لوگو میکر ہو گیا، لوگو ڈیزائن ہو گیا، ڈیزائن لوگو ہو گیا، کسٹم لوگو ہو گیا، بزنس لوگو ہو گیا۔ یہ پہلے وہ 5 کی ورڈ ہیں جو کلائنٹ اس کی ورڈ لوگو ڈیزائن کے اوپر جو آ رہے ہیں وہ زیادہ سرچ کر کے آرڈرز لے رہے ہیں اور آرڈرز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کی ورڈ آ رہا ہے لوگو میکر، ٹھیک ہے، یہاں پر میں سرچ کر لیتا ہوں لوگو میکرز، میکر لکھیں گے تو اس کا وہ فائبر کا لوگو میکر ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب کمپٹیشن آپ نے دیکھنا ہے، سیدھا اٹھ کے 2,13,000 بندوں سے 722 بندوں کے اندر آ کے آپ ٹپکے، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ واپس چلتے ہیں، اس کے اندر مزید جو ہے نا جو کی ورڈ تھا وہ دیکھتے ہیں، لوگو ڈیزائن تھا، ڈیزائن لوگو، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اتنا ہی کمپٹیشن موجود ہے، یہ بھی آپ کا ہائی کمپٹیشن کی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایک ہی استعمال کرنا ہے، 1 لاکھ سے 1,20,000 والے کے درمیان جانا ہے۔ اس کو مزید تھوڑا سا وقت دیتے ہیں اور فائبر کو نا ایک نیو ٹیب ادھر سے اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر نا وہ کی ورڈ سرچ کر سکیں جو یہاں پر ہمارے پاس آ رہے ہیں اس براؤزر کے اندر۔ وہ جو ہمارا وہ ٹاپ فوکس ہے نا یہ غائب ہو جاتا ہے۔
अब कस्टम लोगो है, ठीक है, यहाँ पर आकर सर्च करते हैं हम कस्टम लोगो, ठीक है। कस्टम लोगो के अंदर कितनी सर्विसेज मौजूद हैं? 14,000 से 15,000 के दरमियान तकरीबन सर्विसेज इसके मौजूद हैं, 14,500 सर्विसेज मौजूद हैं, ठीक है। अब ये आपका वो वाला कीवर्ड हो गया जो आपने 50,000 या उससे कम के कंपटीशन में ढूंढना था। दो आपने 3,000 या उससे कम के ढूंढने थे, एक आपने 50,000 या उससे कम को ढूंढना था, और एक 1 लाख से 1,20,000 के दरमियान, और एक आपका जितना भी वो मेन कीवर्ड हो, वो जैसा भी हो, जितना भी कंपटीशन हो, उसको लगाना था, ठीक है। अब एक कीवर्ड आपके पास ये हो गया, एक आपका लोगो मेकर्स वाला हो गया, ठीक है। लोगो मेकर लिखिएगा, मेकर्स ना लिखिएगा, वो आप लोगों को सिर्फ सर्च रिजल्ट दिखाने के लिए था, उसका कोई इतना फर्क नहीं है, ठीक है। बराबर ही सर्विसेज उसकी मौजूद है, ठीक है। दोबारा चलते हैं वापस अपने ब्राउजर के अंदर, दूसरा कीवर्ड देखते हैं बिजनेस लोगो, ठीक है। यहां पर सर्च करते हैं जी बिजनेस लोगो, ठीक है। बिजनेस लोगो या लोगो डिजाइन जो भी आप देख लें, ठीक है। आपको बाकी वो कीवर्ड मेंशन कर रहे हैं जो सर्च किए जा रहे हैं। ये देखिए बिजनेस लोगो 54,000 सर्विसेज के ऊपर मौजूद है, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, आप इसको 50,000 वाली रेंज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इस तरह भी आप आइडिया ले सकते हैं कि आप अपने लोगो के अंदर ग्रेडियंट लगा रहे हैं, हम ये भी सर्च कर सकते हैं कि ग्रेडियंट लोगो भी हो सकता है, ठीक है। ग्रेडियंट लोगो कितनी सर्विसेज मौजूद हैं? 187 सर्विसेज मौजूद हैं, ठीक है। और क्या सर्च हम कर सकते हैं? लोगो क्या होता है? मिनिमल भी हो सकता है, ये आ गया जी आपका मिनी लोगो, कितने सर्विसेज मौजूद हैं? 44,000 सर्विसेज मौजूद हैं। अब ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर गारंटीड ऑर्डर्स आते हैं, इसके ऊपर ज़रा मेहनत कीजिएगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, आप लोग अगर लोगो डिज़ाइनर है, आप लोगों को कीवर्ड नहीं मिल रहे, तो मैंने जो अपने पेड कोर्स की आउटलाइन शेयर की हुई है, पुरानी पोस्ट है थोड़ी सी, जाके देखिएगा, उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ठीक है, उनके ऊपर काफ़ी लो कंपटीशन है। जस्ट लाइक के वर्ड मार्क लोगो, कितनी मशहूर कैटेगरी है लोगों की, वर्ड मार्क लोगो जो मुकम्मल नाम वाला होता है, 1316 सर्विसेज अवेलेबल, ठीक है। वर्ड मार्क नहीं हो गया तो लेटर मार्क कर लेते हैं, जो इनिशियल्स वाला होता है, जिसको हम मोनोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। लेटर मार्क लोगो, कितनी सर्विसेज मौजूद हैं? 478 सर्विसेज मौजूद हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह के 5 कीवर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। उन 5 कीवर्ड्स को मिलाकर आपने जिस तरह भी अरेंज करके जो भी है उसका टाइटल बनाना है, ठीक है। और टाइटल बनाने के बाद इन 5 को टैग्स में डाल देना है। डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका अगर आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा जो अहम चीज़ है ना आपकी, आप लोग, एक मिसाल देता हूँ कि आप लोग ना एक दुकान खोल के बैठे हैं, उसके सामने से ना रोजाना 100 बंदा गुजर रहा है, ठीक है। उस 100 में से 10 बंदा आपकी दुकान के अंदर आया है, ठीक है। और उन 10 में से अगर आप एक को भी अपना जो प्रोडक्ट है ना वो नहीं बेच पा रहे ना, आप बहुत बुरे दुकानदार हैं। यही काम ना आपका यहाँ पर इमेज कर रही है। अब यहाँ पर मुझे ना टाइटल से कोई लेना देना है, ना मुझे फिलहाल प्राइसिंग से कोई लेना देना है, ना ही मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन से लेना देना है। ये सब चीज़ें तब ही काम करेंगी जब आपकी इमेज आपको सही तरह से नज़र आएगी, अट्रैक्ट करेगी कस्टमर को, आपकी डिस्क्रिप्शन की तरफ लाएगी, आपकी प्राइसिंग की तरफ लाएगी, या बाकी चीज़ों की तरफ लाएगी, ठीक है ना। आपने अपनी इमेज पर फोकस करना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी तो गिगी रैंक नहीं करती, तो भाई किसने कहा है कि रैंक करना है? किसने कहा है कि रैंक करना? किसका माइक जी, अमार भी मैं लाइन पे मौजूद हूँ। हमारे नेक्स्ट स्पीकर भी मुंतजिर हैं। मैं तो चाह रहा था कि अभी सवालात की तरफ जाएं, कितना बाकी है, ताकि फिर उसी हिसाब से हम आगे लेते हैं। जी ठीक है, अपना माइक क्लोज कर ले, आप इधर से आप इधर। चलें, अच्छा, अब कौन कहता है कि आपके लिए रैंक करना ही जरूरी है फाइवर के ऊपर? अगर आपके 100 इंप्रेशंस भी आ रही हैं, उस 100 में से आप
کس کام کے ڈیزائنر ہیں کہ آپ 10% لوگوں کو ایگری نہیں کر پا رہے کہ وہ ایسے جاتے ہوئے، یہ جو جاتے ہوئے ہمیں امیجز نظر آ رہی ہیں یہ بیسیکلی اس کے امپریشنز سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایسے جاتے ہوئے ہم 10% لوگوں کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکتے. مان لیا 100 میں سے 10 بندے ہی صرف کلک کر رہے ہیں. اب آپ کوئی اتنے نلے ڈیزائنر ہیں کہ آپ 10 میں سے کسی ایک بندے سے بھی آرڈر نہیں پلیس کروا سکتے. اگر نہیں کروا سکتے نا تو آپ اپنی فیلڈ کے ماہر ہی نہیں ہوئے ابھی تک. آپ جائیں اچھی طرح سے کام سیکھ کے آئیں اور پھر آ کے جو ہے نا کام کریں. گگ رینک کریں نہ کریں، آپ کی امیج ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو آرڈر دلوائے. میں نے جب اپنا اکاؤنٹ بنایا تھا نا فائبر کے اوپر، تو بیسیکلی میری چیز کیا اچھی تھی، پریزنٹیشن. ٹھیک ہے، میرے پاس لٹرلی 8 سے 10 ایسے کلائنٹس آئے، انہوں نے کہا کہ یار یہ ہمارے پاس لوگو ہے، وہ جو پریزنٹیشن تم نے فرنٹ امیج پہ لگائی ہوئی ہے نا، ایگزیکٹلی ایسے بنا کے ہمیں دے دو. ایگزیکٹلی کچھ بھی چینج نہیں کرنا، صرف یہ ہمارے کلر کوڈز ہیں یہ ڈال دو اور ہمارا کام ہو گیا. اور انہیں وہ لوگوں کی وجہ سے میری گگ رینک کر گئی، میرا اکاؤنٹ ریک کر گیا اور وارے نیارے ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا. اور اب چلتے ہیں آپ لوگوں کے سوالوں کی طرف. اجاز بھائی آپ کا مائک بند ہے. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مائک آپ نے بند کروایا تب کیا کروں. باقی ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے آپ نے ساری چیزوں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے کور کیا. اور ابھی بھی ان میں سے کوئی اگر فائبر پہ کام نہیں کرتا تو پھر اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر اسے کرنے کا شوق ہے اور پھر بھی اس کا یہ گلا ہو. بات ایک اور بات یاد آ گئی کہ آپ کہہ رہے ہو آواز ہی کیوں ہو رہی ہے. جی جی اچھا، میں بس سوالات کروں گا چونکہ ہمارے نیکسٹ اسپیکر لائن پہ آ چکے ہیں، بالکل وہ تیار ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا وقت پورا بھی ہے. بس 1-2 سوال ہیں اس کا، بلکہ ایک ہی سوال بن رہا ہے کہ آن لائن اگر یہ جو اب آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں سارے علماء ہیں تو ان کو فائبر پہ کس طرح کا کام کرنا چاہیے؟ بس اس پہ تھوڑی سی چند آدھے منٹ میں اس کو اگر کور کر لیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر فائبر آپ کو ہر قسم کی مائک کلوز کر لیں تاکہ میں ختم کر دوں. چلیں، فائبر آپ کو ہر قسم کی سروسز الاؤ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے آن لائن ٹیچنگ کرنی ہے یا کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ٹیچنگ کرنی ہے تو اس کی ایک اسپیشل کیٹیگری موجود ہے. ٹھیک ہے، لائف سٹائل کی، اس کے اندر جا کر آپ اپنی گگ بنا سکتے ہیں. فائبر آپ کو زوم کا آپشن بھی دے گا، آپ زوم کے تھرو اس کو ٹیچنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جائیں گے اس کی لائف سٹائل کیٹیگری کے اندر تو وہاں سے جا کر آپ اس کے اوپر گگ بھی کریٹ کر سکتے ہیں، اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اور آن لائن ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمار بھائی، آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے عنایت فرمایا اور ان احباب کو عنایت فرمایا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ جب آئندہ بھی آپ کو آواز دی جائے گی تو آپ ایسی لبیک کہیں گے اور ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرماتے رہیں گے. انشاءاللہ. جزاک اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام. اللہ حافظ.